बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम आपसे इस्तिफ़ादा करते हैं। एक बहस हमेशा सुनने को मिलती है जब भी गामदी साहब की कोई ऐसी राय सामने आती है जो उम्मत के यहाँ जो मुत्तफ़िक़ अलैह नुक़्ता नज़र है उससे मुख्तलिफ़ हो, तो कहा जाता है कि आप जो उम्मत की इल्मी रिवायत है उसको इजमाए उम्मत से भी ताबीर किया जाता है और एक मुस्तकिल इल्मी ज़ाविया नज़र से भी ताबीर किया जाता है, मुत्तफ़िक़ अलैह मामलात से भी ताबीर किया जाता है, तारीख़ी तसल्सल से भी ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि गामदी साहब जो रिवायत है उस पर नहीं खड़े हुए और दीन के फ़हम में रिवायत का एक बहुत गैर मामूली किरदार है। सबसे पहले कदम ब कदम चलेंगे। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके अपने ज़हन में जब आप ये सवाल सुनते हैं या रिवायत का कोई लफ्ज़ आपकी गोशगुज़ार होता है तो तसव्वुर क्या सामने आता है? आप रिवायत करार किसे देते हैं? और फिर हम इस पे आएँगे कि आपके फ़हम में रिवायत का अगर दखल नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं इससे पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसानों के मुख्तलिफ़ मिजाज हैं। वो अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से बाज़ चीज़ों को एक ख़ास तरीके पर लेने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत बड़ी तादाद इंसानों की आपको ऐसी मिलेगी जो किसी ख़ास शख्सियत से वाबस्ता होकर चीज़ों को देखती, समझती और कबूल करती है। ठीक। हमारे यहाँ भी इंसानों के इस पहलू को मलहूज़ रखा गया है। चुनाचे हम जानते हैं कि ये इजमा और इस तरह की ताबीरात के साथ एक दूसरा लफ्ज़ तकलीद है। किसी एक इमाम का इंतखाब कर लीजिए, किसी एक शख्सियत का इंतखाब कर लीजिए, आम लोगों को इसकी तलकीन की जाती है कि उनके लिए सही तरीका यही है। इसमें से अगर लफ्ज़ तकलीद निकाल दें तो बज़ाहिर ये बड़ी माकूल बात है। आम आदमी किसी चीज़ का माहिर नहीं होता। ये मुमकिन है कि वो कोई फ़न जानता हो, कोई हुनर जानता हो। ये भी मुमकिन है कि वो दुनिया के किसी इल्म में महारत रखता हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब वो मुसलमान हो जाए तो वो दीन का भी जय्यद आलिम बन जाए। ठीक बात। चुनांचे ख़ुद हमारे परवरदिगार ने कुरान मजीद में ये बताया कि तमाम मुसलमानों से दीन का आलिम बनने की तवक्को भी नहीं है और अल्लाह ताला ने उनको मुकल्लफ़ भी नहीं ठहराया। उसमें देखिए अल्फाज ही ये हैं कि मा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा। सारे मुसलमान दीन का आलिम बनने के लिए तो मदीने नहीं आ जाएंगे। फलौला नफ़रा मिन कुल्ल फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा। चंद लोग हैं वो इस शोबे का भी इंतखाब कर लें। अगर आप देखें तो बाकी मामलात में भी ऐसे ही होता है। यानी सब के सब लोग डॉक्टर नहीं बन जाते, सब इंजीनियर नहीं बन जाते, सब साइंसदान नहीं बन जाते, सब कारोबार करने के लिए नहीं निकल खड़े होते। अल्लाह की दुनिया में सलाहियतों का तफ़ावत है, अज़वाक़ का तफ़ावत है, रुझानात का तफ़ावत है। उसके लिहाज से लोग अपने अपने शोबों का इंतखाब करते हैं। तो जो लोग दीन के इल्म में महारत पैदा करके उसके बड़े आलिम बन जाते हैं, उनसे लोग दीन सीखें। ज़ाहिर बड़ी माकूल बात ये लगती है। सहाबा किराम के ज़माने में भी ख़ुद उनकी जमात में बाज़ लोग दीन के इल्म में बहुत मुमताज़ हो गए थे। जैसे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर है, जैसे कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद हैं या और बाज़ सहाबा। वो दीन के उलमा ऐसे ही ताबईन में ये मालूम है कि फ़ुक़हाए सबा बाज़ लोग बयान किए जाते थे कि वो बड़े फ़क़ीह हैं। तो एक आदमी बड़ा फ़क़ीह है, बड़ा आलिम है, वो फ़लाँ फ़न को या फ़लाँ इल्म को महारत के साथ समझता है, तो ज़ाहिर है कि हम उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। उसमें ये भी बड़ी फ़ितरी चीज़ है कि लोग अपने ज़ौक़ और रुझान के लिहाज से किसी एक शख़्स का इंतख़ाब कर लेते हैं। उसका पाबंद हो जाना, ये तो अपने आप को ख़तरे में डालना है। लेकिन ये कि आप किसी आलिम से वाबस्ता हैं, किसी बड़ी शख्सियत से आपका एक ताल्लुक़ ख़ातिर है, आपको दीन के मामले में कोई मुश्किल पेश आती है, आप पूछ लेते हैं। जब तक आपका इत्मीनान है, बहुत अच्छी बात है, इस पे किसी को भी एतराज़ नहीं। ज़्यादा बड़ी तादाद लोगों की इसी तरह ज़िंदगी बसर करती है। उसके बाद एक बड़ी तादाद, यानी इनके मुकाबले में बहुत छोटी लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो अच्छे आलिम भी होंगे, दानश्वर भी होंगे,
لیکن وہ روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لحاظ سے دیکھیے تو انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے پروردگاری کا رکھا ہوا دائیہ ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم پیدا ہوا، اس علم میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے سائنسدان ہیں، ہر علم میں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علم کی اس روایت کے جو نتائج فکر ہیں، ان میں جن چیزوں پر لوگوں کا عمومی اتفاق ہے ان کو مان کے چلتے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیے آپ کے ہاں جو تعلیم دی جاتی ہے اسی اصول پر دی جاتی ہے۔ خود ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں زیادہ تر اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی علم کی روایت سے کچھ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف اہل علم جب کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت آپ سائنس کے علم کو دیکھیں تو بہت سے نتائج ہیں جو بڑے سائنسدانوں نے نکال دیے ہیں، اور ان کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں بڑی حد تک اتفاق ہوگا، اگرچہ سائنس تو کبھی بھی آخری درجے کی بات نہیں کہتی، لیکن پھر بھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں، اسی طریقے سے جغرافیہ میں، اسی طرح حیاتیات میں، اسی طرح سے سوشل سائنسز، معاشرتی علوم میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں ایک طرح کا اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو کسی بھی علم کی روایت بنتی ہے، پھر عرض کر دوں کہ جو نتائج فکر سے روایت بنتی ہے اس کو بالعموم روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس روایت کے اندر کھڑے رہتے ہیں، وہ اس سے کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی یہ ضروری نہیں کہ عام لوگ ہوں، بہت بڑے بڑے لوگ بعض اوقات تلقین کرتے ہیں کہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ مثلاً کیا کون؟ ہمارے بر صغیر میں آپ دیکھیے ہمارے بڑے علماء میں سے، یعنی اس وقت جو علماء خود ہمارے سامنے ہوئے جن کو ہم نے دیکھا، ہمارے بڑے علماء میں سے مولانا ابو الحسن علی ندوی بڑی غیر معمولی حیثیت کے عالم تھے، لیکن وہ جگہ جگہ آپ کو تلقین کرتے نظر آئیں گے کہ اگر روز روشن کی طرح بھی کوئی دلیل بتا دے کہ فلاں چیز غلط ہے، تب بھی ہم جو بزرگوں کا اجماع ہے اس کی پیروی کریں گے، کہتے ہیں وہ۔ اور بھی بعض بزرگ آپ کو اس کی تلقین کرتے نظر آئیں گے۔ تو یہ اجماع اور روایت ہے جس کو اس طریقے سے بڑی تعداد قبول کرتی ہے، اس کی تلقین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے وابستہ رہے۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی بڑا انتشار نہ پیدا ہو، لوگوں کا ایک عمومی رجحان محفوظ رہے، جو علم کی روایت کے حاصلات ہیں وہ آگے بڑھتے رہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو ہدایت پر رکھنے کا گویا یہ بھی ایک اہتمام ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہے لوگوں کو ہدایت پر رکھنا، اور ایک یہ کہ خود بڑے دانشور، بڑے علماء بھی بعض اوقات اپنے آپ کو اسی جگہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہوں گے، بڑی تنقید کریں گے، مقالات لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، لیکن وہ کسی علم یا کسی فن کے بارے میں یہ طے کر لیں گے کہ جو روایت چلی آ رہی ہے ہم اصل میں اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ بھی بن گیا ہے وہ 2 صدیوں میں بنا ہے، 4 صدیوں میں بنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی بنا ہے، وہ یہود کے ہاں بھی بنا ہے، وہ مسیحیوں کے ہاں بھی بنا ہے، ہر جگہ بنتا ہے۔ ان کے ہاں بھی ایک روایت دین کی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی ایک دین کی روایت موجود ہے۔ اس میں مین سٹریم میں جو چیزیں مان لی جاتی ہیں ان کو کبھی اجماع کہا جاتا ہے، کبھی روایت کہا جاتا ہے۔ یہ چیز بعض اوقات ایک اور صورت بھی اختیار کر لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مان لی گئیں یا علمی لحاظ سے جن پر اجماع ہو گیا یا جن کو اختیار کر لیا گیا، ان کے ساتھ کچھ اوضاع، کچھ زندگی بسر کرنے کے طریقے بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں لباس ایسا پہننا ہے، بیٹھنا ایسے ہے، آداب ایسے ملحوظ رکھنے ہیں، وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ روایت کا لفظ ان دونوں مفاہیم میں بولا جاتا ہے، اور بڑے بڑے دانشور بھی بعض اوقات اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی علم اور استدلال کے ساتھ بسر کرتے ہیں اور ہمیشہ ہر چیز کو کویسچن کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، بڑی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں جو روایت ہے وہ علم کی روایت ہوتی ہے، یعنی ہمارے ہاں جیسے ابو حنیفہ اور شافعی ہیں، یا اسی طریقے سے محدثین کے اکابر ہیں، یا بعض دوسرے علوم کے ماہرین ہیں، وہ بھی ایک روایت پر ہی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ روایت علم کی روایت ہوتی ہے، یعنی وہ علم پیدا کیسے ہوا ہے، اس علم میں تحقیق کے طریقے کیا ہیں، اس میں تحقیق کے منہاج کیا اختیار کیے گئے ہیں،
اس میں نتائج نکالنے کے لیے کیا اصول بنائے گئے ہیں. تو ہر علم اور فن میں ایک میتھڈالوجی، ایک ہرمینوٹکس وجود میں آتی ہے. وہ وہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس روایت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے روایت کا لفظ کتنے مفاہیم میں استعمال ہو گیا. تین یعنی کسی شخص نے کسی ایک آدمی کا دامن پکڑ لیا، وہ اس کا امام ہے، وہ بھی یہی خیال کرتا ہے کہ میں بھی روایتی کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی نے لوگوں کے اجماع کو حجت مان لیا، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں روایت کے ساتھ کھڑا ہوں. کسی نے اپنے اکابر، ائمہ، بزرگوں، علماء کی ایک فہرست بنا لی اور یہ کہا کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روایت کے ساتھ ہوں. کسی نے مسلمانوں کے اندر جو مذہبی طبقہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اوضاع و اطوار کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھا تو وہ اس پورے مجموعے کے اوپر یہ لفظ بول رہا ہوتا ہے. ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں، لیکن وہ علم و استدلال کی دنیا میں ایک بالکل مختلف مفہوم میں بولا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس علم کی ہم روایت میں کھڑے ہیں اس علم میں چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے، جاننے کی جو علمی روایت قائم ہوئی ہے، اس روایت کے اندر کھڑے ہو کر چیزوں کے بارے میں سوالات بھی کیے جائیں، ان کو پرکھا بھی جائے، ان کو جانچ پرکھ سے گزارا بھی جائے، اور اگر کسی جگہ تردد ہے تو نئی تحقیق بھی کی جائے اور مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کر ان کے نتائج کو ہمہ وقت زیر بحث رکھا جائے. یہ بھی ایک روایت ہے. یہ اصل میں تنقید کی روایت ہے، تنقیح کی روایت ہے، علم کے مسلمات پر کھڑے ہو کر کام کرتے چلے جانے کی روایت ہے. تو روایت کا لفظ اس مفہوم میں اگر استعمال کریں گے آپ تو پھر ہم بھی اسی روایت میں کھڑے ہیں. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کے مختلف معنی، مفہوم، مدعا ہے. اچھا، یہ جس مفہوم میں غام صاحب آپ لوگ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی روایت پر کھڑے ہیں، روایت سے باہر نہیں ہیں. جیسے ہماری جدید یونیورسٹیوں کے اندر کسی موضوع پہ تحقیق ہوتی ہے تو ایک لٹریچر ریویو اس میں لکھا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آج پہلی دفعہ ہم نہیں اٹھے ہیں، بلکہ اس موضوع پر یہ حاصلات پہلے لوگ کہہ چکے ہیں، اس پر ہمیں یہ قبولیت ہے، اس پر ہمیں یہ تنقید ہے. کچھ ان میں ٹولز غامدی صاحب ہر علم و فن میں مسلمات کی حیثیت رکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر آپ نے حدیث پر غور کرنا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حدیث کے بارے میں جو ڈیٹا ہے، جو مٹیریل ہے، وہ آج آپ دریافت کریں، وہ تو اسی اکیڈمک تسلسل کے اندر آپ تک پہنچا ہے کسی راوی کے بارے میں کہ بھائی وہ صحیح تھا یا نہیں تھا یا متهم بالقسط تھا. تو یہ جو تیسری بات ہے، اس کو اپنائے بغیر کیا کوئی شخص کسی موضوع پر علمی گفتگو کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو مسلمات ہیں، اس کو اگر اس روایتی تسلسل سے معلومات نہیں ملیں گی، ان ٹولز کا وہ انکار کر دے گا تو پھر تو وہ تحقیق ہی نہیں کر سکتا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ سائنس کے میدان میں اتریں اور یہ کہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ارسطو نے کیا کہا تھا، گلیلیم نے کیا کہا تھا، نیوٹن نے کیا کہا تھا، آئنسٹائن نے اس میں کیا اضافے کیے تھے، اس کے بعد کے سائنسدان کہاں پہنچے ہیں. میں تو پہیہ نئے سرے سے ایجاد کر رہا ہوں. اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوگا ذہنی لحاظ سے تو وہ صدیوں پیچھے چلا جائے گا. کیونکہ علم کیسے آگے بڑھتا ہے، علم کی جو روایت قائم ہوتی ہے اس میں لوگ تنقیح کا عمل شروع کرتے ہیں اور ہر چیز سے جو نتائج نکالتے ہیں اس کا استدلال واضح کرتے ہیں. یہ جو اس سے پہلے ہم نے روایت کا لفظ استعمال کیا، وہاں استدلال موضوع نہیں ہوتا، نہیں ہے، یہ نتائج وہاں موضوع. نتیجہ موضوع ہوتا ہے، لیکن یہاں استدلال موضوع ہوتا ہے. بنیادی فرق یہی ہے. استدلال کیسے کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو نتائج نکالے گئے ہیں وہ کیسے نکالے گئے ہیں. تو جب آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں یہ ضروری ہے کہ پہلے دن سے لے کر آپ کے زمانے تک اس علم میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، جو کچھ سامنے آیا ہے، اس کی امہات پر آپ کی نظر ہو. اسی لیے ہمارے ہاں بڑی تلقین کی جاتی ہے کہ جس فن میں بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی امہات کتب آپ نے پڑھی ہوں، ان کو سمجھا ہو اور علمی طریقے سے ان کا جائزہ لیا ہو. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر لغت پر بات کرنی ہے یا مثال کے طور پر آپ کو فقہ پر بات کرنی ہے یا حدیث پر بات کرنی ہے تو آپ پہلے دن نہیں پیدا ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ اب تک وہ علم کہاں پہنچا ہے، اس نے کیا آلات استعمال کیے ہیں، اس نے تنقیح کے کیا طریقے اختیار کیے ہیں، ان طریقوں کا بھی جائزہ لیں. مثال کے طور پر میں نے حدیث پر جب کام کیا تو آپ کے علم میں ہے کہ اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا ہے
کہ محدثین کے اصولوں کو میں نے برسوں پرکھنے کی کوشش کی کہ کیا ان میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے، کیا ان میں کسی اضافے کی ضرورت ہے، اور پھر میں نے اعتراف کیا ہے کہ نہیں، وہ ہر لحاظ سے صحیح، انہی کو استعمال کر کے ہم آج بھی فیصلہ کریں گے کہ روایت سند کے لحاظ سے کس درجے کی ہے۔ البتہ روایت کا متن کیا ہے، اس میں بات کیا کہی گئی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قیامت تک دروازہ کھلا ہے، آپ اس پر کام کر سکتے ہیں۔ وہاں جو کچھ انہوں نے مواد فراہم کر دیا ہے، کیونکہ ہم راویوں کے زمانے سے بہت دور آ پڑے ہیں، تو وہاں ان کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اور ان کے پیش کردہ مواد کو سامنے رکھ کر ہی رائے قائم کی جا سکتی ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہر علم میں آپ کو اختیار کرنی پڑتی ہے، نحو میں، ادب میں، زبان کے مختلف مباحث میں آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجیدی کی تفسیر کو دیکھ لیجئے، یہ معلوم ہے کہ ہمارے یہاں تفسیر کی روایت کیسے قائم ہوئی، اس میں ابتدا میں کیا طریقہ تھا، وہ تفاسیر جو درسوں میں یا طالب علموں کے ہاں روایت ہو رہی تھیں، ان کو کس طریقے سے، مثال کے طور پر امام طبری نے جمع کر دیا، پھر ان کی تنقیح کا عمل کس طریقے سے ہوتا رہا، اس میں دور حاضر تک آپ کو ایک پوری روایت ملتی ہے، تو اس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس کی تنقیح ہر پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جو آلات استعمال کیے گئے ان کی، اس میں جو استدلال ترتیب دیا گیا اس کی بھی، اور اس میں جو نتائج نکالے گئے اس کی بھی۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ ایک روایت میں آپ حاصلات پر کھڑے ہوتے ہیں یا نتائج پر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری میں آپ استدلال کی روایت کو پرکھ کر آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، اس میں روایت کا لفظ دو الگ الگ مفاہیم میں بول لیا جاتا ہے، تو ہم بھی روایتی میں کھڑے ہیں، وہ بھی روایتی میں کھڑے ہیں، لیکن مفہوم ذرا مختلف۔ پیغام صاحب، میں سمجھنے کے لیے، کیونکہ اکثر ہم نے آپ کی زبانی یہ سنا کہ پرویز صاحب جو ہیں وہ جس وقت قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو جو انہوں نے استدلال کا طریقہ کار اپنایا ہے اس کے بارے میں آپ کی تنقید سامنے آتی ہے، بڑی سخت بھی ہوتی ہے بسا اوقات کہ بھائی یہ عربی تو گویا انہوں نے گھر میں بنا لی ہے اور یہ مسلمات جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی کہنا یہی مراد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پرویز صاحب کو بھی حق ہے، آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں، لفظ کی تعبیر کریں، جملے کی توضیح تشریح کریں، سیاق و سباق میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو استدلال کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے کہ بھئی یہ روٹ سے جو ہے وہ لفظ کا معنی ہوگا، تو یہ پوری کی پوری جو اکیڈمک ٹریڈیشن ہے مسلمہ، یہ اس کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنا کر کوئی نئی تعبیر دے دیں اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہو گئے۔ دیکھیے، کسی چیز پر بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک ایسی بات کر دیں کہ جو علم کی دنیا ہی کے لیے اجنبی ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی نتیجہ اجنبی ہے، میں نے ایک رائے قائم کیا، آپ نے ایک رائے قائم کی ہے، علم کی دنیا ہی کے لیے اجنبی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا، ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں پانی سے گاڑی چلاؤں گا، جی ہاں، یاد ہے نا؟ بالکل یار۔ اب پانی سے گاڑی چلاؤں گا، جب یہ بات کہی گئی تو عام لوگ بڑے متاثر، انہوں نے کہا کہ پانی سے گاڑی چلا کے اگر یہ دکھا دیں گے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے بعض صحافی متاثر ہو گئے، جی ہاں، بعض لوگ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آ بھی گئے، لیکن جب اہل علم سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو فزکس کے مسلمہ اصول ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ چیز کسی طرح ہو نہیں سکتی۔ یاد ہوگا آپ کو، یعنی یہ واقعہ خود ہمارے بالکل یہاں یاد ہوا۔ ہے، قومی نشریاتی تو رابطہ۔ وہ لوگ کس پہلو سے تنقید کر رہے تھے کہ بھائی پانی کیا چیز ہے، پٹرول کیا چیز ہے، انجن کیسے بنتا ہے، چلتی گاڑی کیسے ہے، اس کے کچھ قاعدے ضابطے ہیں نا جو اس علم میں طے ہو چکے ہیں۔ تو یہ آدمی ایک ایسی خبر سنا رہا ہے کہ جس میں وہ سب کچھ ہی غارت کرنا پڑے گا، یہ صورتحال ہے۔ تو اسی طرح جب آپ زبان پر بات کرتے ہیں تو زبان کیا ہوتی ہے، زبان میں معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں، لفظ کے معنی آگے کس طرح منتقل ہوتے ہیں، ان کو متعین کیسے کیا جاتا ہے، وہ جملے میں آتے ہیں تو وہاں کس طریقے سے ان کی تخیر یا ان کا انتخاب یا ان کی تجرید ہوتی ہے، یہ پوری سائنس ہے۔ آپ اس ساری سائنس کو الگ کر دیں اور کہیں کہ میں پانی سے گاڑی چلا کے دکھاؤں گا، تو اس پر جو تعجب ہونا چاہیے اسی تعجب کا بعض اوقات بعض لوگوں کے یہاں اظہار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہوا ہمارے ہاں کہ لوگوں نے ایسے ہی کہیں کوئی لغت کی کتاب عربی زبان کی اٹھائی ہوگی، تھوڑی بہت آپ کو عربی زبان سے واقفیت ہو گئی، کچھ ورکنگ نالج جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا،
تو ایک بڑا حیران کن انکشاف ہوتا ہے. میں نے کئی طالب علموں کو بھی دیکھا کہ وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ عربی زبان میں تو روٹس ہوتے ہیں، اس میں تو 3 حرف ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لغت دیکھا جاتا ہے. دنیا کی کسی اور زبان میں ایسے نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روٹ کے یا اس مادے کے ایک معنی ہے. یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ لسانیات میں ہوتی ہیں. تو اس کو وہ سمجھ نہیں پائے. جب سمجھ نہیں پائے تو اس کی بنیاد پر نئے معنی پیدا کرنے شروع کر دی. یہ بظاہر ایک بڑی علمی بات لگتی ہے، لیکن یہ علم کی دنیا کے لیے، یعنی لغت کے علم کی دنیا کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ میں پانی سے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا دوں گا. یہ صورتحال بعض وقت کسی بھی جگہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو استدلال کے طریقے کیا ہیں کسی علم میں، ان کا فنی یا علمی مطالعہ کیے بغیر عام کتابیں پڑھنے کے بعد جیسے کامن مین اپنے لیے رائے اختیار کرتا ہے، ذہین ہوتے ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، تو اسی طریقے سے رائے قائم کر کے عالم کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یعنی بظاہر تو بڑے مخلص، بڑے نیک نیت لوگ ہوں گے، کتابیں بھی انہوں نے سامنے رکھی ہوں گی، پڑھ پڑھ کے بھی سنا رہے ہوں گے، لیکن اس علم میں وہ روایت کیا ہے جس کے تحت چیزوں کی تنقید ہوتی ہے. حدیث بھی پڑھنی ہے تو وہ کس جگہ پہ جا کے بیٹھے گی، اس کا قرآن سے کیا تعلق پیدا ہوگا، وہ اپنے فن میں کہاں ہوگی، اس سے واقف نہیں ہوتے. جب واقف نہیں ہوتے تو بسا اوقات بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ تنقید بعض اوقات کرنی پڑتی ہے. تنقید کسی کی حقارت کے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، اور ہمیشہ شائستگی سے کرنی چاہیے. میں ان سب لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. اگر کبھی یہ بتانا پڑ جائے کہ وہ غلطی کیا ہے تو وہ پھر بتانا ہوتا ہے. اچھا ہم سب ایک اور پہلو میں آپ سے ذرا جاننا چاہتا ہوں، یہ جو درمیان کا طبقہ ہے جو اس امت کے تاریخی تسلسل کے اندر جو بڑے عباقر علماء پیدا ہوئے، انہوں نے جو غور و فکر سے نتائج مرتب کیے، ان کی تعبیرات پر اصرار کر کے اہل روایت کہلاتے ہیں. درمیان کا جو طبقہ ہے، اس طبقے سے جب گفتگو ہوتی ہے یا ان پر تنقید کی جاتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کے اور آپ کے مابین کچھ کامن پوائنٹ آف ریفرنسز ہوتے ہیں. مثلا آپ حدیث پہ بات کریں گے تو وہ اس مسلمہ چیز کو مانتے ہیں کہ بھائی یہ ضمنی ماخذ ہے، اس کے اندر صحیح غلط کی بحث ہو سکتی ہے. آپ قرآن کی آیت پہ بات کریں گے تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں، اس کے شیڈز ہوتے ہیں، یہ جملے کی تعلیف سیاق و سباق کی چیزیں بتاتی ہیں. آپ کا کیا اب تک کا جو ایک تاثر ہے کہ یہ جو درمیان والا طبقہ ہے اس کی ہزار غلطیاں کہ وہ تعبیر پر اصرار کرے، اس کو دین کی اصل قرار دے دے، لیکن ان سے گفتگو ہو سکتی ہے. یہ والا طبقہ ہوتا ہے کہ جو روایت سے کٹ جاتا ہے اور علم کی تاریخ سے ناواقف ہو جاتا ہے، اس سے مکالمے کے لیے کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ ایسے ہی ہے. کوئی آدمی اگر سائنس کو علمی طریقے پہ نہیں پڑھا ہوا تو وہ مثال کے طور پر اگر اس بات پہ اصرار کرنا شروع کر دے کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے، تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کی بات کی غلطی واضح کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ واقعہ ہے کہ آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. ہم نے دیکھا بلکہ لیکن ایک ماہر فن ہے، ایک علم کو جانتا ہے، وہ کوئی نئی بات کرتا ہے یا پرانی بات پہ اصرار کرتا ہے تو اس سے گفتگو بہت آسان ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت کے ساتھ وابستہ علماء ہیں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جس کو روایت کا مکتب فکر کہتے ہیں، وہ تو اوضاع اطوار جس طریقے سے ہمارے ہاں بزرگ کہتے ہیں جیسے چیزوں کو لینا چاہیے وہ اس کو کویسچن کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. لیکن جو روایت سے وابستہ علماء ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ اس پر اصرار کریں گے کہ اجماع ہے، اس کو سب لوگوں نے مان لیا ہے، بہت بڑی تعداد اس کو مانتی ہے، اس سے انحراف مناسب نہیں ہے، یہ اہل سنت کا نقطہ نظر ہے، یہ اہل تشیع کے اکابر کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہیں گے. لیکن ان سے بات کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یعنی وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو چونکہ وہ علم کی روایت سے واقف ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنا موقف انہیں بتا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں. یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنا کہوں بیش ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے اصل میں کچھ چیزوں کو اپنے جذبات میں ایک خاص مقام دیا ہوتا ہے. تو اب جذبات سے جو چیز آپ نے اختیار کی ہے وہ جذبات ہی سے نکل سکتی ہے، وہ عقل سے، علم سے، علمی طریقوں سے، کسی خاص تعبیر تنقید کے اصولوں سے اندر گئی نہیں ہوتی. تو اس کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکلات پیش آتی ہیں اور یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر علم میں ہوتا ہے. یہ نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سب آخری ایک سوال پوچھ کے میں انشاءاللہ بحث کو یہاں سمیٹوں گا اور پھر اس کو ایک نئے زاویے سے اگلی قسط میں ہم آگے بڑھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ جب آپ
کا مکتبہ فکر یا آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی ایک دوسرے مفہوم میں روایتی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اب سب سے بڑی چیز جو دین کے ماخذ میں زیر بحث آتی ہے وہ تو زبان ہے۔ اب زبان کے جو معنی ہے وہ تو تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں، پوری کی پوری نسلیں منتقل کر رہی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں تو مثال کے طور پہ اس تسلسل سے اپنے آپ کو کاٹ کے اس کو سمجھوں گا، تو وہ تو علم کی دنیا میں کوئی نام ہی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی مجبوری ہے کہ آپ اس ٹریڈیشن، ان ٹولز، اس ذخیرہ علم کے ساتھ جڑیں، تب آپ کچھ کر سکتے، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر تنقید کے لیے بھی اس کا پورا علم ضروری ہوتا ضروری ہے، ہاں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس پوری کی پوری روایت کو تبدیل کر ڈالیں، جیسے ارسطو کی افلاطون کی روایت کو تبدیل کیا ہے سائنس نے، بڑی تبدیلیاں کی ہیں، لیکن وہ اس روایت میں کھڑے ہو کے کی ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ اب تک کیا کہا گیا ہے، کن اصولوں پر کہا گیا ہے، اس میں کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے اس میتھڈالوجی یا منہاج کو چیلنج کیا، اور پھر اس میں دیکارت جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ بتایا کہ چیزوں کو دیکھنے کے یہ جو دونوں زاویے ہیں ان میں کیا خلط مبس ہوا ہے، اور ایک سنویت ہے جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ ایک دنیا کے لیے کیا طریقے ہیں، دوسری دنیا کے لیے کیا طریقے ہیں۔ ہیوم جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ بتایا کہ جو علت و معلول کے رشتے ہم قائم کر رہے ہیں ان کے باہمی روابط میں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کانٹ جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تنقیح کر کے اس علم کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ دیکھیے یہ یہاں سے مقولات پیدا ہوتے ہیں یا اشیاء سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس سب پر میں تنقید کر سکتا ہوں، ان میں سے بہت سی چیزوں سے خود مجھے اختلاف ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ وہ روایت کیسے کام کرتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے اکابر کا معاملہ ہے، یعنی زبان کا معاملہ ہو، ادب کا معاملہ ہو، اس میں پہلے تنقیح کر کے بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سے اس کو سوچتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں۔ خود آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اعتراضات کی سیریز میں یہی خدمت کی ہے، یعنی جن مسائل میں بھی بڑا اختلاف تھا ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی تنقیح کر کے اسی علمی روایت میں کھڑے ہو کر اس کو سمجھانے کی صحیح کی۔ تو بالکل واضح ہو گیا، غامدی صاحب سے ہم نے جانا کہ روایت کا مفہوم کن کن مصداقات اور کن کن مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو اہل روایت کہلاتا ہے، ان کا اپنی تعبیرات پہ استدلال ہوتا ہے اور اصرار ہوتا ہے کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔